बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 11 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ़ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 11 सफ़ा नंबर 143 से। ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी थी। ये इसका रीडिंग रूम था। ये इंतहाई शानदार था। और इस रीडिंग रूम में मैंने डेनिस को देखा जो एक कुर्सी पर बैठी किसी किताब पर झुकी हुई थी। उसे यहाँ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई थी। पता नहीं वो गज़ा से कब यहाँ पहुँची। मैं याद करने लगा कि इसने मुझे अपने बारे में न जाने क्या कुछ बताया था और मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर उसी वक्त डैनी से सर उठाया। उसकी निगाह बराह रास्त मुझ तक पहुँची थी। फिर मैंने उसे भी इसी तरह चौंकते हुए देखा। वो इंतहाई खुशी के आलम में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसके होंठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई। वो बड़े प्यार से आगे बढ़ी और बोली, हेलो शेर आदिल। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो डेनिस। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे खुशी हुई। किसी को कोई इस तरह याद रखता है? इसका बेहतरीन मुजाहरा तुमने किया है। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, सच कहूँ तुम भूलने वाली शख्सियत ही नहीं हो। अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा मुकाम दे दिया। दूसरी बात कहूँ, मैं एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, सारी बातें यहीं लाइब्रेरी में बैठकर कह दोगी? उसने किताब वापस शेल्फ में रखी और बोली, आओ चलते हैं। उसके अंदाज में बड़ी अपनायत थी। मैं उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। इसमें कोई शक नहीं कि अताशिया हुस्न जमाल का पैकर थी। उसका हुस्न तो था ही बेमिसाल, ऐसा हुस्न जिसे देखकर इंसान शश्तर रह जाए। लेकिन डेनिस भी खूबसूरत औरत थी, इतनी खूबसूरत कि इसे बरसों याद रखा जा सके। उसकी चाल भी बेहद दिलकश थी। बाहर आकर उसने कहा, तुम्हारे पास कोई कन्वेंस है? बता चुका हूँ तुम्हें कि तुम्हारे देश में अजनबी हूँ। नहीं, मेरे पास यहाँ एक गाड़ी मौजूद है। खूबसूरत सुर्ख रंग की गाड़ी। बैठकर हम दोनों चल पड़े। मैंने उसे ये नहीं पूछा था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रही है। मेरा ख्याल था कि वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह का रुख करेगी और मेरा ये हाल बिल्कुल ठीक निकला। वो एक बहुत ही पुरसकून छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ दाखिल होकर वो एक मेज़ पर बैठ गई और फिर उसने मुझसे पूछे बगैर काफ़ी मंगवा ली। साथ ही कुछ और चीज़ें भी आ गई थी। काफ़ी बनाकर उसने मेरे सामने रखी और अपनी प्याली बनाकर उसके 2-3 छोटे छोटे सिप लिए। शायद वो बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी पीने की आदी थी। उसके बाद उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और बोली, दूसरी बात मैं ये कहने वाली थी कि मुझे तुम्हारी यहाँ आमद का यकीन था। उसकी बात मैं नहीं समझ सका था। कुछ लम्हे इंतज़ार किया, फिर मैंने कहा, मेरी आमद का तुम्हें यकीन था? हाँ, मुझे पता था कि बहुत जल्द मेरी तुमसे मुलाकात होने वाली है। अच्छा, ये मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? एक पेशन गोई करने वाले से जो मुख्तलिफ बातें मुझे बताता रहता है। उसने पुरमज़ा लहजे में कहा, अच्छा, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात है ये तो। वो पेशन गो कहाँ है? मैंने सवाल किया। मेरे जहन में। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। डेनिस की गुफ्तगू बहुत उम्दा थी। फिर उसने कहा, तुम यहाँ किसी होटल में मुकीम हो? हाँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या मतलब? तुम्हें मतलब की बहुत ज़्यादा तलाश रहती है। मेरे साथ मेरे घर चलने का मतलब कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर में और कौन रहता है? कोई नहीं, मैं तन्हा हूँ। और मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं? इनकार ना करना, क्योंकि ये तारीख का एक हिस्सा है। मैंने महसूस किया था कि डेनिस गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसे बेमानी अल्फाज बोल जाती थी जिनका बज़ाहिर कोई मफ़हूम समझ में नहीं आता था। मसलन जैसे उसने कहा था कि सब कुछ तारीख का एक हिस्सा है। दिल तो चाहा इस तारीख के बारे में इससे मालूमात हासिल करूं, लेकिन फिर खामोश हो गया। बहरहाल मैंने डेनिस की बात मान ली थी। बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी थी उसकी। वो शानदार सा फ्लैट जो काबिल दीद था डेनिस की मलकियात था और वो वहाँ तन्हा रहती थी। इतनी बेतकल्फ़ी नहीं हो सकती थी कि उसके ज़राए आमदनी के बारे में मैं उससे कोई सवाल करता, लेकिन मुझे यहाँ इसके साथ रहना बड़ा अजीब सा लगा था। 2-3 दिन तक उसके साथ रहा और उसके बाद मैंने बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम मेरे साथ जो सलूक कर रही हो डेनिस, मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया।
کیا تم میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک جو کر رہی ہے اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟ کہا نا، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ بولی۔ ابھی آئی اور میرے دل میں کسی قدر جھنجھلاہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا اور ہنس پڑی۔ ہمیں آج رات چلنا ہے۔ آج رات؟ ہاں، کہاں؟ یہ میں تمہیں چلنے کے بعد ہی بتاؤں گی، وہ بولی، اور میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ البتہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زیادہ وقت اس کے ساتھ نہیں گزاروں گا۔ ڈینس اسی رات مجھے لے کر چل پڑی۔ اس کی سرخ رنگ کی کار قاہرہ کے کسی نواحی علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ لمبا فاصلہ طے کر کے وہ ایک احرام کے پاس جا کر رکی تھی۔ یہاں چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولی، اس وقت براہ کرم کوئی سوال نہ کرو، بعد میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ احرام کے ایک حصے میں داخل ہو کر ڈینس نے ایک طرف کا رخ کیا۔ یہاں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس تیز روشنی والا لیمپ تھا جو بیٹری سے چلتا تھا۔ احرام کے ایک حصے میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے لے کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ہاتھ گہرائی میں پہنچنے کے بعد ہمیں ایک ہال نظر آیا جہاں تیز ٹھنڈک تھی۔ کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہو رہی تھی جیسے اوپر کوئی خاص چیز ہو۔ میرا دل چاہا ان آوازوں کے بارے میں ڈینس سے پوچھوں، لیکن پھر میری آواز بند ہی رہی۔ ہال کے ایک عین درمیان میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈینس بھی اس تابوت کے بعد پاس پہنچ کر رکی تھی۔ اس نے تابوت کا ڈھکن کھول کر روشنی سامنے کر دی۔ میں نے کچھ دیکھا، وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تابوت میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ یہ شخص غفان حوری تھا، لیکن زمانہ قدیم کے مصری لباس میں۔ میں نے چونک کر ڈینس کو دیکھا۔ ڈینس کی آنکھیں بند تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال ٹپک رہا تھا۔ پھر دوسری حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب سوئے ہوئے غفان حوری نے آنکھیں کھول دیں اور آہستہ سے تابوت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ صحیح کہتی تھی، اور میں نے بھی تم سے یہ سب کچھ کہا تھا۔ تم لاکھ بچتے رہو، لیکن تاریخ جو طے کر چکی ہے وہ کرنا ہی ہوگا میرے دوست۔ تمہیں عطاشیہ تک کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ میری اور تمہاری دونوں کی مجبوری ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہیں اور سے مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ تاریخ اپنے معاملات خود طے کرے گی، اور اگر تم نے اس سے گریز کرنے کی کوشش کی تو ایک عجیب و غریب عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیانوس آزاد ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت سورج کی شعاع میں لپٹا ہوا اپنے آپ کو محفوظ کر کے طرح طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے۔ لیکن اب تمہیں ایک سفر طے کرنا ہوگا جو تمہیں عطاشیہ تک لے جائے گا، اور جب عطاشیہ تمہیں قبول کرے گی تو یوں سمجھ لو کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تم جو چاہتے ہو تمہیں وہ مل جائے گا، اور میں جو چاہتا ہوں مجھے دو، مجھے وہ مل جائے گا۔ غفان حوری، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے ناقابل فہم بھی ہے اور حیران کن بھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اور کیا کرنا ہے۔ تمہیں ایک لمبا سفر کرنا ہوگا، اور یہ سفر تمہیں عطاشیہ تک پہنچا دے گا۔ بس یوں سمجھو کہ تاریخ کی ایک ایسی کہانی دوبارہ اپنے اصل دور میں داخل ہو جائے گی جو اب کہیں کسی کتاب میں بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگر میں انکار کروں تو؟ نہیں میرے دوست، بات تمہارے اور میرے درمیان دوستی کی ہے، اور اگر تاریخ میں یہ سب کچھ شامل نہ ہوتا تو کہیں سے اس دوستی کا آغاز نہ ہوتا۔ میری بات مان لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہارے وقت میں بہت بہتر ہے۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک نرمی سی پیدا ہوگی، اور میں نے ڈینس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ کیا میں تابوت کا ڈھکن بند کر دوں؟ غفان حوری، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ بہت ساری داستانیں تم سن چکے ہو، تم نے وہ سب کچھ بھی دیکھا جو تیونس اور آمنس کے سلسلے میں تھا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں ہی آمنس ہوں۔ ماضی کی جو کہانی جس انداز میں گزری، بے شک وہ میری کہانی نہیں تھی، لیکن اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ سب کردار جن میں لیانوس بھی شامل ہے ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں تو میری اس بات پر کسی طرح بھی کوئی شک نہ کرنا۔ یہ کہہ کر غفان حوری تابوت میں دوبارہ لیٹ گیا، اور اس نے اپنی آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اچانک ہی غفان حوری کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور اس کا گوشت ہلکی ہلکی ہوا کی شکل میں تحلیل ہو رہا تھا۔ پھر ایک گرد سی اڑی۔ یہ گرد تابوت کے اندر ہی تھی، اور اس کے بعد ہڈیوں کا ایک قدیم ڈھانچہ تابوت میں پڑا رہ گیا، اور ڈینس نے تابوت کا ڈھکن بند کر دیا۔
میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور واپسی کے لیے مڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم یہ طویل فاصلہ طے کر کے دوبارہ ڈینس کے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، میں تمہاری دوست ہوں، بہتر ہے تم آرام کرو، باقی باتیں دن کی روشنی میں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ آخر وہ کون سا ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جس سے مجھے ان مشکلات سے نجات ملے۔ ماضی پر نگاہ ڈالتا تو بہت ساری باتیں بڑی عجیب سی لگتی۔ یقینی طور پر کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی واقعی میری اپنی نہ ہو اور میری ڈور کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہو۔ میں حسن پرست نہیں تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے میری نگاہوں میں صرف ایک ہی چیز کی اہمیت تھی اور وہ تھی دولت۔ کتنی آرزو، کتنی مسرت تھی کہ دولت حاصل کر کے ایک خوبصورت سی زندگی کا آغاز کروں۔ اس میں میرے لیے دنیا کی ہر چیز شامل ہو، عیش و عشرت کی زندگی اور بہت سارے ایسے ذرائع جو میرے لیے آسائشوں کا باعث بن سکے۔ لیکن یہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا اور میں بھٹک رہا تھا، اور وہ شخص غفان ہوری اگر چاہتا تو وہیں میرے ملک میں بھی مجھے بہت کچھ حاصل کر کے دے سکتا تھا اور میں بڑے آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس۔ اب یہ شخص مجھے تاریخ میں بھٹکا رہا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے جتنی کہانیاں سنائی تھیں ان میں سے ایک بھی کہانی ایسی نہیں تھی جس سے کوئی مربوط راستہ نکلے اور مجھے سکون حاصل ہو۔ اس کو اپنی شخصیت بھی نہ جانے کیسے کیسے پراسرار لبادوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ کبھی وہ مجھے لیانوس کا روپ دکھائی دیتا تو کبھی تیونس اور کبھی آمنس کا۔ لیکن ہاں، ایک حقیقت ضرور تھی، وہ یہ کہ ان سب کی بنیاد عطاشیہ ہی تھی، اور وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں عطاشیہ کو دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک پراسرار وجود کی حیثیت سے 2 یا 3 بار میرے سامنے آ چکی تھی، اور جب بھی میں اس پر نگاہ ڈالی تھی میرے دل و دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں، اور میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میں عطاشیہ کو خود چاہنے لگا ہوں یا اسے غفان ہوری کی محبوبہ کا درجہ دیتا ہوں۔ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ کوئی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہو رہی تھی ان دنوں میری کہ دل چاہتا تھا سرزمین مصر کو ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ ڈینس کے بارے میں رفتہ رفتہ یہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ میری بہترین دوست ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے شک ایک پراسرار وجود تھی، اور یہ پراسرار وجود میرے وجود سے اس طرح چمٹ گئے تھے کہ اب یوں لگتا تھا کہ میں اب خود بھی کسی پراسرار وجود کی حیثیت اختیار کر چکا ہوں۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آتی تھی۔ پھر ڈینس سے تعلقات اس حد تک بڑھے کہ ایک دن ہم دونوں ایک دوسرے پر کھل گئے۔ میں تو خیر سچی بات یہ ہے کہ اپنی ذہنی بحران کا شکار تھا، لیکن ڈینس میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور ایک دن اس نے کھل کر اظہار کر دیا۔ وہ کچھ اس طرح میرے قریب آئی کہ میں بھی اس کے میت سے انکار نہ کر سکا، اور ہمارے درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے۔ اس کے بعد مجھے ایک ذہنی سکون نصیب ہوا۔ ڈینس نے اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ سرزمین مصر سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی ہستی پراسراریت سے پاک ہو، ایسا کچھ لگ رہا تھا۔ اس نے میری چاہتوں کے جواب میں کہا، بے شک اس دور میں دولت کے حصول انسان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تم سرزمین مصر کے اہراموں میں دولت کے متلاشی ہو۔ میرے پاس بھی کچھ منصوبے ہیں اگر تم انہیں پسند کرو۔ کیا دولت کے حصول کے لیے؟ ہاں۔ تو پھر مجھے ضرور بتاؤ ڈینس۔ مصر سرزمین افریقہ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا افریقہ کی پراسرار کہانیوں سے تعلق نہیں، بلکہ یہ الگ حیثیت کا حامل ہے۔ البتہ میں نے بہت ساری کتابوں میں افریقہ کی سرزمین کے دور دراز کے علاقوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہاں تو خیر سیاح فرعونوں کے مزاروں کے قیمتی اشیاء کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن افریقہ کے اندرونی حصوں میں بہت کچھ ہے۔ وہاں کا اپنا ایک پراسرار جادو اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور وہ حصانے اور دفینے بھی جنہیں بیشتر سیاحوں نے حاصل کیا ہے۔ ڈینس کے ان الفاظ کا میرے ذہن کے تاریک حصوں پر بے انتہا اثر ہوا۔ میرے ذہن کے دریچے کھل گئے۔ بات تو کافی حد تک ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، میں نے کہا۔ کاش ہماری تقدیر کے دروازے بھی کھل جائیں۔ تو پھر تیاریاں کرو، ہم افریقہ کے اندرونی علاقے کا ایک سفر کرتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ ڈینس کوئی حرج نہیں، میں تمام تیاریاں کر لوں گی، ڈینس نے کہا۔ وہ واقعی ایک محبوبہ دل نواز ہی نہیں بلکہ ایک اچھی مشیر، ایک اچھی ساتھی بھی بن گئی تھی۔ وہ میرے لیے اور تیاریاں کر رہی تھی،
اور ہم تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ایک سمندری جہاز کے ذریعے ہم دریائے نیل کے کھلے سمندر میں سفر کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ مسافر بردار جہاز آخر کار ہمیں لے کر افریقہ کے اندرونی علاقوں کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور قسمت کے مارے شاہ عادل کی تقدیر کے دوسرے دور شاہ عادل کو اپنے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بہت ہی خوبصورت سفر تھا، اور اس سفر میں ڈینس کی میت اور ہی حسن پیدا کر رہی تھی۔ لیکن زندگی حادثات سے عبارت ہے، اور حادثے ہی زندگی کو روا دوا رکھتے ہیں۔ اگر زندگی اس سمندری سفر کی مانند ہو جائے جو سکون سے جاری رہے، تو پھر اس میں کچھ نہ رہے۔ سفر کی تیسری رات تھی، آسمان سرشاری سے ابر آلود تھا، اور ایک دو بار ہلکی ہلکی پھوار پڑ چکی تھی، لیکن اس پھوار نے سفر کو اور حسین بنا دیا تھا۔ بے شمار لوگ عرشے سے بھیگنے کے لیے آ کھڑے ہوئے تھے۔ رات گئے ایک بارش کی آنکھ مچولی اور جاری رہی۔ چاروں طرف مسرتیں ہی مسرتیں بکھر گئیں۔ ان مسرتوں کا ایک خوفناک انجام ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً 12:30 بجے ڈینس اپنے کیبن میں واپس آئی۔ ڈینس بہت ہی خوش تھی۔ ہم نے بارش کا اثر دور کرنے کے لیے ایک ایک پیالی کافی پی، اور اس کے بعد کیبن کا دروازہ بند کر کے ڈینس میرے بستر میں آ گھسی۔ ہم اسی طرح گہری نیند سو گئے، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہمارے کیبن کو شدید جھٹکے لگنے لگے۔ دوسرے یا تیسرے جھٹکے پر ہم دونوں جاگ گئے۔ ڈینس نے انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے شاہ عادل؟ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں نے بڑی جلد بازی میں اپنے اپنے لباس درست کیے۔ باہر شور کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ شاید طوفان آ گیا، ڈینس ہراساں لہجے میں بولی۔ شاید، میں نے کہا، آؤ باہر دیکھیں۔ اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ جہاز کو اتنے شدید جھٹکے لگ رہے تھے کہ قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ ڈینس چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ عادل، شاید جہاز طوفان میں گر چکا ہے، اس نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ جہاز کے مسافر اب ہاس باہتا ہو گئے، اور آوارہ بلاؤں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ کئی مسافر ہم سے ٹکرائے، اور ہم گرتے گرتے بچے۔ ہولناک تاریکی کی وجہ سے اور زیادہ خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ جہاز کے عملے کی طرف سے ممکن تھا کہ کوئی اعلان سننے کو ملتا، لیکن بجلی کا نظام فیل ہو جانے کی وجہ سے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی سوائے خوفناک چیخوں کے۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا کہ اس وقت کیبنوں میں رہنا موت کا انتظار کرنے کے مترادف ہے، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ بھی کچھ کوشش کی جائے۔ میں نے اندازے سے عرشے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ڈینس کو میں نے مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھا، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل تمام عرشے تک پہنچے۔ اس وقت بہت زور سے بجلی چمکی، اور بادلوں کی خوفناک گرج سنائی دی۔ بدن کام کر رہ گیا تھا، لیکن قرب و جوار کا ماحول واضح ہو گیا تھا، اور اس خوفناک ماحول کو دیکھ کر میرے اوسان اور ہتا ہو گئے، اور میرا بدن بے جان ہونے لگا۔ چاروں طرف انسانوں سے برسرے پیکار تھے۔ ہر شخص بے مقصد ایک دوسرے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ کچلے ہوئے پڑے تھے انسان، اور خوفناک تباہی پھیل چکی تھی۔ سامنے سمندر کا جھاگ اڑاتا ہوا پانی جہاز پر چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی تھی، اور جہاز تنکے کی طرح ان موجوں پر ڈول رہا تھا۔ آنے والے وقت کا خوفناک احساس میرے حواس پر مسلط ہونے لگا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب زندگی محال ہے۔ چنانچہ اپنی سی کوشش کے طور پر میں بے اختیار اس طرف دوڑا جہاں لائف بوٹس موجود تھیں۔ بے شمار لوگوں نے میری طرح ہی سوچا تھا، اور لائف بوٹس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ خوف میں ڈوبی ہوئی دل سوز چیہوں نے ہواؤں کے جھکڑ اور سمندری شور میں مل کر میدان حشر کا سا سما پیدا کر دیا تھا۔ ہر کوئی سر توڑ کوشش کر رہا تھا لائف بوٹس کو لینے کے لیے۔ اچانک اس کوشش میں ڈینس میرے جسم سے جدا ہو گئی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں ڈینس کو اپنے بدن سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر طور میری زندگی کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن انسانی سمندر میں اسے تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھے دھکیل کر مجھے نہ جانے اس سے کتنی دور کر دیا۔ میں نے حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے آواز دی، لیکن ڈینس کا جواب کہیں سنائی نہیں دیا، اور دفتن مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، نہ جانے میں کون سی خلا میں جا پڑا۔ میں زینے سے لڑکتا چلا گیا، اور پھر میرا بدن لکڑی کی پیٹیوں سے جا ٹکرایا جو ایک دوسرے کی طرف اچھل رہی تھی۔ یہ ایک اور خوفناک بات تھی کہ میں کسی
मालहाने में पड़ा हुआ हूँ। दहशतनाक माहौल में अब मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने का ख्याल था। जहाज़ में इतने बड़े फितने हो रहे थे। शायद अब पानी की मौजों ने इन पर काबू पा लिया था और सिर्फ जहाज़ को तोड़ फोड़ रही थी। इस खौफनाक और वहशतनाक माहौल ने जहन को मऊफ कर दिया था। दफ्तन एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया और पानी की एक मोटी फुहार मेरे बदन से टकराई। यकीनी तौर पर जहाज़ का ये हिस्सा टूट गया था। डूबते हुए जहन में बस इतना ही एहसास था कि मैंने खिड़की के एक तख्ते को अपने बाजू में भींच लिया था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि इस बदनसीब जहाज़ पर क्या गुजरी और डेनिस का क्या हुआ। ज़िंदगी अगर हादसे में मौत की आगोश में जा सोती तो बेहतर था, लेकिन अगर ज़िंदगी होती है तो होश भी आ जाता है। मैं ज़िंदा था इसलिए जाग गया, और जागने के बाद जो सबसे पहला एहसास था वो एक तेज़ बू थी जो मेरे नथनों में घुस रही थी। न जाने ये कैसी बू थी। बाहर सूरत एहसास ज़िंदगी की अलामत था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िंदा हूँ, और जब सांसों की आमदोरफ्त बहाल हुई तो एहसासात भी जहन के पर्दों से टकराते गए। यानी सबसे पहली चीज़ तारीकी जो मुझ पे मुसल्लत थी, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता मुझे गुजरे हुए सारे वाक़यात और बातें याद आने लगे। जहाज़ की खौफनाक तबाही और डेनिस की जुदाई और उसके जहाज़ के मलबे के मेरे ऊपर गिरने का ख्याल, चटकते हुए तख्तों के धमाके। अंदर से तबीयत बेइंतहा घबराने लगी और मैंने हाथ पाँव मारे। मेरे हाथ किसी बिजली से टकराए थे। मैंने इस शय को डेनिस समझकर मुट्ठियों में जकड़ने की कोशिश की और इस शय के कई हिस्से टूटकर मुट्ठियों में आ गए। तब मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर न जाने क्या था। कोई शय मेरी नाक से टकराई थी। मैंने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन यूँ महसूस हुआ जैसे किसी दलदल में गर्क हो रहा हूँ। चेहरे पर हाथ पहुँचाने के सिलसिले में मुझे न जाने क्या क्या अपने ऊपर से हटाना पड़ा, और फिर मैंने चेहरे को टटोला। न जाने क्या चीज़ मेरे चेहरे पर रखी हुई थी। फिर मैंने इसे हटाया और बाहर का माहौल मेरी नज़रों में नुमाया हो गया। रोशनी फैली हुई थी। ऊपर घास फूस की छत थी। मैं चंद लम्हे इस छत को गौर से देखता रहा। इसमें एक सुराख था जो शायद हवा के अंदर आने के लिए था, और रोशनी इसी सुराख से अंदर आ रही थी। ये रोशनी चांद की नहीं थी, क्योंकि इसमें धूप की तमाज़त साफ तौर से महसूस की जा सकती थी। लेकिन ये शय जो मेरे ऊपरी बदन पर मुसल्लत है, क्या है? मैंने सोचा, और फिर मेरी निगाहें कुर्ब जवार का जायज़ा लेने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं घास फूस की बनी हुई किसी झोंपड़ी में हूँ। झोंपड़ी गोल थी और उसकी छत गुंबद नुमा थी। आखिरी सिरे का सुराख साफ नुमाया था। इसके अलावा कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। मुझे सख्त ताज्जुब हुआ, और फिर मैंने अपने दोनों हाथ सीधे किए और उस लजलजी चीज़ को बदन से परे हटाने लगा। अजीबो गरीब और घनौनी शय थी ये, और शायद इसी से बदबू उठ रही थी। मैंने इस शय को आंखों के करीब करके देखा, लेकिन मेरी समझ में फ़िलहाल कुछ नहीं आ सका। फिर मैंने सोचा, आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ मैं आकर गिरा हूँ। गिरने की बात भी गलत थी, क्योंकि चारों तरफ घास फूस की दीवारें थीं। इसका मकसद है कि मुझे यहाँ लाया गया था। टूटते हुए जहाज़ की आवाज़ें एक बार फिर मेरे कानों में शोर पैदा कर रही थीं। फिर मैंने सोचा कि समुंदर के माहौल से निकलकर मैं कौन से मकाम पर पहुंच गया हूँ। इसका मकसद था कि मैं इंसानी हाथों में हूँ, और ये इंसान यकीनन जहाज़ के मुसाफिर ना होंगे, बल्कि ये अजनबी जगह होगी। लेकिन यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, और ये एक लजलजी सी शय मेरे ऊपर कैसे मुसल्लत हो गई। मैं अपने बदन को इस लजलजी शय से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं अपने बदन को इस शय से आज़ाद कराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। जब मेरे बदन से हटी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में तकलीफ़ घुसती जा रही है। मैंने सोचा, एक लम्हे को मैंने अपने हौस मुजतमा करके उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त लहरें मेरे बदन में घुसने लगी और मैं चीखे बगैर ना रह सका। मेरी चीख की आवाज़ शायद झोंपड़ी के बाहर पहुंच गई थी, क्योंकि चंद ही लम्हों के बाद बाहर से इंसानी आवाज़ें आने लगी। दर्द की करबनाक आवाज़ें अचानक ही मेरे हल्क से खारिज होने लगी थीं। झोंपड़ी में एक और सुराख पैदा हुआ जो इसका दरवाज़ा था, और इस दरवाजे से दो आदमी अंदर घुस आए। मैंने कर्बज़दा निगाहों से इन्हें देखा और एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। बरहना जिस्मों वाले वहशी लोग, लिबास बराए नाम उनके जिस्मों पर था। उन्होंने अपने बदन को रंगीन मट्टी के नक्शो निगार में ढाल रखा था। उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे
اور گویا یہ کسی وحشی نسل کے باشندے تھے جو جنگلوں میں رہتے ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے بہت ساری کہانیاں ذہن میں ابھریں، لیکن تکلیف کے احساس نے ان کہانیوں کو معدوم کر دیا۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا اور پھر آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ یہ گفتگو میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اس کی سی آنکھوں میں مجھے رحم کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہا، لیکن میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ اس نے چند ساتھ انتظار کیا، اور جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتوں سے بالکل ہی ناواقف ہوں، تو اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور دونوں آگے بڑھ آئے۔ انہوں نے انتہائی ہمدردانہ انداز میں میرے بازو پکڑے اور مجھے نیچے لیٹ جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ درد کی ناقابل برداشت لہریں میرے حواس چھیننے لگی تھیں، اور میرا سوچنے سمجھنے کی قوتیں بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کہنے کے مطابق لیٹ گیا۔ وحشیوں نے مجھے پھر اسی لجلجی سی چیز سے ڈھک دیا تھا اور میرے چہرے پر چوڑے چوڑے پتے رکھ دیے تھے، اور وہی شے ان پر بھی رکھ دی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، لیکن جو ہی کائنما شے میرے بدن پر آئی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک ہی میرے درد کی شدت کم ہو گئی ہو۔ یہ اس لجلجی کائنما شے کی تاثیر تھی۔ درد ختم ہوا تو سوچنے سمجھنے کی قوتیں پھر سے واپس آ گئیں۔ وہ دونوں میرے نزدیک ہی کھڑے گفتگو کرتے رہے۔ پھر میں نے ان کے واپس جانے کی آوازیں بھی سنی۔ جھونپڑی کا دروازہ پھر سے بند ہو گیا تھا، لیکن یہ لمحات اب میرے لیے جان لیوا ثابت ہوئے تھے۔ بے ہوش رہتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب پھر وہی بو میری ناک سے ٹکرانے لگی جو مجھے بے ہوش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ کاش میں اس وقت بے ہوش ہو جاؤں، تاکہ اس اذیت ناک قید سے نجات تو ملے۔ میں خود اپنے بدن کا قیدی محسوس کر رہا تھا۔ تکلیف رفع ہوئی تو میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنا چاہا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ سوچنے میں کچھ وقت صرف ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور تاریک ماحول میرے پورے وجود پر مسلط تھا۔ یہ وحشی میرے لیے نقصان دہ نہیں تھے، اور یہ کائی جو میرے بدن پر ہے شاید میرے زخموں کا علاج ہے۔ اور یہ زخموں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہی تھا کہ جہاز کی تباہی نے مجھے زندہ کیوں رہنے دیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے وہیں پانی میں پاش ہو جانا چاہیے تھا اور میری کہانی وہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کہانی کو شاید کچھ نئے انداز اختیار کرنے تھے، اس لیے مجھے زندگی مل گئی تھی۔ لیکن اس زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، میں نے سوچا۔ ذہن میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماضی کا ایک نقش ابھر رہا تھا، گزرے ہوئے واقعات کی ایک فلم تھی جو میرے ذہن کے پروجیکٹر پر چل رہی تھی۔ زندگی بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ تباہ ہو جانے والے جہاز کے مسافر، ہر شخص کی اپنی اپنی کہانی ہوگی، یا ممکن ہے دوسرے لوگ دوسری کہانیاں ترتیب دے رہے ہوں۔ ممکن ہے میری طرح کچھ اور لوگ بھی زندگی اور موت کے کھیل میں شریک ہوں۔ یہ کھیل تو ازل سے ہوتا آیا ہے اور اب تک جاری رہے گا۔ یہ کشمکش کا کھیل کس قدر تکلیف دہ ہے۔ کیا انسان کسی طرح موت اور حیات کے اس کھیل کو روکنے کی قدرت حاصل نہیں کر سکتا؟ احساسات کا لامتناہی سمندر میرے ذہن میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سوچ کے جزیرے پر چاروں طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اگر میں اسی طرح ہوش میں رہا تو نہ جانے کب تک یہ بو برداشت کر سکوں گا۔ میں خاموش پڑا الجھتا رہا، اور پھر جب وحشت اودھ کر آئی تو میں نے اپنے چہرے سے یہ پتے تو ہٹا ہی دوں، کم از کم چہرہ تو کھل ہی جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور میرا چہرہ کھل گیا۔ روشنی آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی، گویا شام جھک گئی اور تھوڑی دیر کے بعد رات ہو جائے گی۔ خدایا میرے حواس چھین لے۔ میں اس شے میں اس وقت تک کب تک پڑا رہوں گا جب تک میرے زخموں کی تکلیف رفع نہ ہو جائے۔ میں نے ہلو سے دل سے دعا کی، لیکن بعض دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی۔ میں جاگتا رہا اور پھر سوراخ تاریک ہو گیا۔ تاریک رات میں میری وحشت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچا۔ ڈینس بیچاری اس جہاز میں زندہ نہ بچی ہوگی۔ نہ جانے کیا مقصد لے کر، نہ جانے کیا احساس لے کر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی، لیکن ساری باتیں وقتی ہیں، ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے اس زندگی بھر دولت کی طلب میں گزار دی۔ میں نے آرزو کی کہ مجھے دولت حاصل ہو جائے، اور میری یہ آرزو پوری ہو گئی، لیکن اس دولت سے لطف اندوز ہونے کا موقع کتنا ملے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس سوائے ان چند جادو کے جو میرا سرمایہ تھی۔
ان چند دنوں کے علاوہ جو میں نے ڈینس کے ساتھ اس فلیٹ میں یا جہاز میں گزارے تھے، رات بہتی رہی، کبھی کبھی کتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے حواس جاگ رہے تھے، گویا اسکائی میں چھپے ہوئے بدن میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے کائی سے نکلنے کی کوشش کی تو یہ تکلیف میرے بدن میں پھر شروع ہو جائے گی۔ پھر میں نے ان وحشیوں کے بارے میں سوچا، منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں خاموش ہو کر رہ گیا تھا، دل میں کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ جب تم اپنی ملکہ کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھے اور وہ تمہارے دشمن کے سامنے سرنگو کھڑی موت کی منتظر کھڑی تھی، تو اس کو اذیت ناک موت سے کس نے بچایا تھا؟